बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। और इस प्रोग्राम में बेसिकली हम आपको आगाही देते हैं सैलाब के हवाले से, करंट सिचुएशन और किस तरह से आपके ताउन की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों की, किन किन अशिया की ज़रूरत है इस वक्त फ्लड रिलीफ़ के लिए। आपको बताते जाएं कि कच्चे घर जो हैं इस वक्त बिल्कुल वो बह चुके हैं, उनका वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं रहा। इसके अलावा रेले तो गुज़र चुके हैं, लेकिन हर तरफ देखा जाए तो तबाही तबाही है। हमारी फसलें इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं सिंध के हवाले से, और अगर देखा जाए बलूचिस्तान में भी। और दूसरा ये कि टूटे घर हैं, तबाह हाल सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। मतलब यहाँ तक कि इस वक्त हम अगर डिफरेंट मकामात में देखें तो तबाही ही तबाही है और सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जा रही है। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इंसानी खिदमत की कि आपकी इस वक्त हमें, हमारे पाकिस्तान को, हमारे सिंध के अवाम को, हमारे बलूचिस्तान के अवाम को, हमारे वो सारे इलाके जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है सैलाब की वजह से, आप सबकी हमें ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आगाही भी इसलिए देते चले जा रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो इंसानी खिदमत इस वक्त कर रहे हैं और स्पेशली फ़्लड रिलीफ़ के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। आज भी मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगी मज़हर हानी साहब का, जो हानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ताल्लुक़ है, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपने बलूचिस्तान में जैसे ही तबाही हुई तो आप उधर वहाँ पर आप गए और लोगों के लिए आपने मदद की और सैलाब ज़दगान के लिए आपने काफ़ी काम किया है। नाउ सिंध, तो मैं दोनों जगहों की सूरत हाल जानना चाहूँगी, क्योंकि देखें बात ये है कि सैलाब तो आया, पानी आया, सिंध में तो अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान में पानी जा भी रहा है तो भी बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं। और दूसरा ये कि बीमारियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल डैमेज, उसके लिए भी वापस उसको बनाना, सही करना, बहुत बहुत इस वक्त तबाही आई हुई है। तो आपसे तो हम आगाही भी जानेंगे एंड व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर, हम साथ साथ ये भी जानेंगे। जी जी देखिए, बलूचिस्तान में काफ़ी तबाही हुई और बेला के इलाके में, ख़ास तौर पर लाखड़ा में, सदूरी में, झांगरा में, मसानी में। फिर हम ओथल चले जाएं तो ओथल में काफ़ी तबाही हुई है बलूचिस्तान के हवाले से। और फिर अगर हम सिंध जाते हैं तो सिंध में बलूचिस्तान से ज़्यादा तबाही हुई है। आप सिंध की तबाही को, मुझे याद है कि जब मैं 2005 में ज़लज़ला आया तो मैं उस वक्त कराची से गया था मनसेरा। वहाँ हमने आर्थोपेडिक पूरा वार्ड क़ायम किया था। प्रोफेसर अवैस साहब जो लाहौर के थे, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट भी की थी। जी जी जी, जी। तो लेकिन वहाँ मैं 3 माह रहा भी, कश्मीर भी रहा, मनसेरा भी रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध की इस वक्त सूरत हाल है, और सिंध की ज़्यादा तबाह हुआ है बलूचिस्तान से ज़्यादा। बलूचिस्तान में तबाही कम नहीं हुई, इससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा। पूरी बस्तियाँ, मतलब सफ़े हस्ती से मकाना जो है ना तबाह हो गए। लोग ये कारोबार, जो गोटों के अंदर दुकानें थी, वो सब तबाह हो गई, क्योंकि वहाँ पक्के घर का कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, कच्चे का है। सिंध में फिर भी थोड़े बहुत, कहीं आप चले जाएंगे शहरी इलाकों में तो जी पक्के हैं, लेकिन वहाँ पे देहातों में उधर भी कच्चे हाँ, हैं। जी। अगर सिंध में जाएंगे ना तो कहीं आपको ब्लॉक मिलेगा सीमेंट का, जी। लेकिन बलूचिस्तान में नहीं मिलेगा आपको ब्लॉक। तो वो सारे मिट्टी के जो घर होते हैं ना, वो सारे ही सफ़ाई हस्ती से मिट गए। उनको बनाने में बड़ा एक अरसा लगेगा, और वो बेचारे टूटे हुए लोग हैं, वो नहीं बना सकते। इसके लिए लाजमी बात है कि आवाम को उठना पड़ेगा। जिस तरह इस वक्त आवाम उठी हुई है, जिस तरह इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, ये जज्बे को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इट विल टेक लॉन्ग टाइम। हाँ, तो 1-2 महीने की कहानी नहीं है। नहीं, ये बहुत लंबा पीरियड है। इसको आप 1-2 महीने को सोचे ये भी तो नहीं। अभी उनको सेव करने के लिए ही सिर्फ 2 महीने चाहिए। बस सेव 2 से 3 महीने तो सेव करना पड़ेगा। इंसानी जान को सेव करना है इस वक्त। देखिए, इस वक्त बीमारियों की जो सूरत हाल है, मच्छर की जो सूरत हाल है, आपके पास मच्छरदानियाँ नहीं है इस वक्त। इतना मोटा मच्छर जो है ना, अच्छा वो जालिम मच्छर भी ऐसा है कि जब वो
کاٹتا ہے, کاٹنے کے بعد ادھر زخم بن جاتے ہیں, جی پوری پوری ٹانگیں, پورے ہاتھ جو ہے نا وہ خراب ہوئے ہوئے. جی. اچھا آپ اس وقت کہاں کہاں گئے تھے, سندھ میں کہاں کہاں گئے, اور وہاں کی صورتحال, کرنٹ سچویشن ذرا بتائیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہے, میں ساتھ میں ان کا بھی تعارف کروا دوں گی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب ہیں, اور ملکی حالات کے حوالے سے یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی, ویلکم آپ کو ہمارے شو میں. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں مظہر ہانی صاحب سے, اور یہ کیونکہ ٹریول بھی کر آئے ہیں سندھ میں, تو ان سے ہم ذرا پوری سچویشن, کرنٹ سچویشن سندھ کے حوالے سے جانیں گے. آپ کہاں گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے ابھی کیا حالات دیکھے ہیں؟ دیکھیے میں نے 2 علاقے پکڑے ہوئے تھے. بلوچستان تو الحمدللہ ہم نے 2 دفعہ گئے, اور وہاں پر اللہ کی رحمت سے بہت سامان تقسیم کیا. پھر میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں ایک مخصوص علاقہ پکڑ لوں, تو پھر ہم نے ٹنڈو آدم کو لیا. ٹنڈو آدم سانگڑ والے لوگ, اس پر لوگ جو ہیں بیچارے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. لیکن اب ٹنڈو آدم میں فوج نے کالج کے اندر آ گئے ہیں, اور وہ کھانا بنا کر لے کر جا رہے ہیں. تو لیکن جو صورتحال ہے اس وقت بڑی خطرناک ہے. آپ اگر آج کا بھی اخبار اٹھا کے دیکھیں, جو لوگوں 2 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے, 2 نوجوانوں نے اس سے خودکشی کی ہے. 2 جانیں سوچیں کتنی قیمتی جانیں. ہاں, جو مر رہے ہیں اس بیماری سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان کو ریلیف نہیں ملا, ان کو کھانا نہیں ملا, ان کے گھر والوں کی حالت نہیں دیکھی گئی. تو اس وقت صورتحال یہ, اور دیکھیے 6 مہینے تک یہ سمجھیے کہ پانی نہیں ہوتا. اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں اور جا رہی ہیں, دیکھیں سب مل جل کر بھی کام کر رہے ہیں. بات ایک کچھ ایسے علاقے ہیں جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے, تقریباً ایوری ڈے وی آر ڈسکسنگ, میں قادر صاحب کو بھی انوالو کروں گی اس میں, کہ وہاں پہ بڑے غیرت مند لوگ بھی ہیں, جو زیادہ تر ہماری وہاں کی قوم جو ہے بہت غیرت مند ہے, اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جگہیں ہیں, ان کے اپنے مکانات ہیں, وہ کئی دور دراز علاقوں میں ہیں, اور وہ وہاں سے نقل مکانی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی کے اندر ہیں, چھت پہ چلے جاتے ہیں, کسی کی چھت بھی نہیں ہے تو چارپائیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پانی نیچے موجود ہے. اب وہ جب اپنے ہی علاقے میں جا بھی رہے ہیں, پانی وہاں پر ہے, لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے مویشی ادھر ہیں, ہمارے اپنا سامان ادھر ہے, ہم نہیں جا سکتے. تو یہ بھی ایک سچویشن بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جی, اصل میں بات یہ ہے کہ قوموں کی آزمائشیں ہوتی ہیں, اور قومی آزمائشوں کے بعد ہی بنتی بھی ہیں. یعنی کہ یہ جو قدرتی طور پر جو ایک آزمائش کا مرحلہ شروع ہوا سیلاب کی صورت میں, اس کا جو پہلو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بالکل تباہ و برباد ہو گئے, کیونکہ پورے آبادیاں بہہ گئیں, مساجد بہہ گئی, لوگوں کے زندگیوں کے سارے وہ عوامل جس کے اندر وہ ایک خاص سمت میں رہ کر زندہ تھے, اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر صورت میں اسی جگہ تک محدود کیا ہوا تھا, اور پاکستان اس کے ذریعے چل رہا تھا. زراعت بھی ہے اور ثقافتی ورثے بھی, جی ہماری خوراک ان سے چل سب کچھ, ثقافتی ورثہ بھی, اور وہ گاؤں کے سادہ سے لوگ کہ جب آپ وہاں جائیں تو وہ آپ کے لیے کبھی مکھن آپ کو فری دے رہے ہیں کہ کچھ کھا پی لیں, کبھی روٹی آپ کو جو اس کے پاس اللہ نے دیا, پیار, اپنائیت, ننگے پیر ہیں, لیکن آپ کے لیے وہ زمین پہ کپڑا بچھا رہا ہے کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں. دیکھیے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو صدیوں سے ثقافتی ورثہ بنتا ہے, ایک پل میں اگر ظاہری سیلاب سے وہ مٹ بھی جائے تو وہ مٹتا نہیں ہے, کیونکہ یہ حوصلے والے لوگ ہیں, اور یہ کل تک دینے والے لوگ تھے, یہ لینے والے لوگ نہیں تھے. آزمائش ہو گئی, ان کی کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں, اولادیں بچے بہہ گئے اس کے اندر, پانیوں کے اندر آج بھی جن جگہوں پر جوہڑوں کے اندر جن جگہوں سے جانور پانی نہیں پیتا وہاں انسان پانی پی رہا ہے. اور جو بیماریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر, آزمائشیں اپنی جگہ پر, سانپوں کا نکلنا, بیماریوں کا ہونا, ڈینگی اور ملیریا اور کالرا, یہ سب اپنی جگہ پر. اس کے باوجود بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور طبقہ زندگی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے, کہ جن کے پاس ہے, یہ آزمائش کا پل تھا جس میں اللہ نے آپ کو آزمایا, اور آپ نے لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں کھڑے ہو کر نہ کوئی عصبیت کا مظاہرہ کیا, نہ آپ نے علاقے کو دیکھا,
ना आपने ये सोचा कि जिस शख्स के लिए मैं सामान पैक कर रहा हूं वो पता नहीं कितना दूर है। हर चीज को इसलिए पीछे फेंक दिया कि सच्चा पाकिस्तान निखर के आया है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तानियत है, जिसकी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के शहर हो या पाकिस्तान के गांव हो या पाकिस्तान के किसी ज़बान का बोलने वाला शख्स हो, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर पाकिस्तानियत के लिए काम कर रहा है। तो पहली बुनियादी बात यह कि ये आजमाइश का मरहला गुजर जाएगा, रीसेटलमेंट भी हो जाएंगी चीज़ें, रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कौम वो याद रखी जाती है जो मुश्किल वक्त में अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों का ख्याल करे। बिल्कुल, और बात ये भी है कि इस वक्त उनकी ही आजमाइश की घड़ी नहीं, हमारे ऊपर भी बड़ा इम्तिहान है इस वक्त कि व्हाट वी आर गिविंग टू देम, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और सर आप भी इस बात का देख ही रहे होंगे कि जितनी बिज़नेस कम्युनिटी भी है वो भी साथ साथ है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें मैं देखा एक स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल, और वहाँ पर बच्चों को जो है इस चीज़ की आगाही दी जा रही है कि आप किस तरह से हेल्पिंग हैंड बन सकती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ घर से ज़रूर लेकर आए हैं, और या आज ही उनको बताने की ज़रूरत है बच्चों को भी बड़ों को भी कि किस तरह से आपने हेल्पिंग हैंड बनना है सबके लिए। तो बल्कि एक और मैं रिपोर्ट देख रही थी, वहाँ पर यह था कि एक और देख रही थी वहाँ पर लाड़काना में बच्चों के लिए जो टेंट है ना वहीं पर ही उनको कलरिंग और उनको जो है ना पेंटिंग दी गई और उनको पेंटिंग कराई जा रही थी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, खाना ज़रूरी है, आपके लिए जो पानी वो भी ज़रूरत है, टेंट ज़रूरी है, लेकिन जो छोटे बच्चे, मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए, छोटे बच्चे को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो जो है ना वो सिचुएशन वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों के लिए भी देखा जाए कि उनको उस ट्रॉमा से निकालना है, साथ साथ मतलब साथ साथ निकालना है, वेट नहीं करना। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिराज अली दायरी, और इनसे हम बात करेंगे और अपडेट जानेंगे हम सिंध के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी शिराज साहब, आप कैसे हैं? जी, मैं सिचुएशन जानना चाहूँगी इस वक्त सिंध के हवाले से और सैलाब के हवाले से, आप क्या अपडेट देंगे? जी बिल्कुल, सिंध की सैलाब की तबाहकारियाँ तो यूँ तो चल ही रही हैं, और सैलाब इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब सिंध में जो है वो मौजूद है। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन मैं आपको आज की सूरत हाल बताऊँ कि जो जामशोरो और दादू के इलाके हैं, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और दूसरे इलाके जो मंचर लेक से जो कट लगे थे, वहां से जो है पानी उतरना शुरू हो गया है। तो अब सैलाबी इलाकों से जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जा रहा है, और तमाम दबाव जो इस वक्त है वो सिर्फ कोटड़ी बैराज पर ही है, जहाँ पे तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो समंदर बुर्द हो रहा है। पानी बदीन के बाद, चंदो मोहम्मद खान और बदीन के बाद जो है वो ठट्टा के बाद समंदर में जा रहा है। जी। इस वक्त मैं आपको रिलीफ के कामों के हवाले से भी बताऊं, और आपने जो खुसूसी इससे पहले थोड़ी देर अब बात की कि रिहेबिलिटेशन की और बच्चों की तालीम की, तो मुख्तलिफ कैंप्स हमने दौरा किए। कल भी हम दादू में मौजूद थे, दादू के बाद हम जूही और इन इलाकों में भी गए। तो काफ़ी इलाके जो हैं इस वक्त भी हैं वो सैलाबी पानी के अंदर हैं, और तमाम स्कूल, हॉस्पिटल्स, जितनी भी चीज़ें थी वो तो एक तो सैलाब की नज़र हो गई, बिल्डिंग्स तकरीबन तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। दूसरी तरफ जो बच गए थे, जो शहरी इलाके थे, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे सैलाब मुतासरीन की जो है बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है जो उन इलाकों में रह रही है। तो टेंट्स की, खेमों की, खेमा बस्तियाँ कायम की गई हैं PPHI की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट, NDMA, PDMA, वफाकी हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ मकामात पर पाक अफवाज की तरफ से रेस्क्यू का अमल तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब रिलीफ के कामों का आगाज किया गया है। पहले मवासलात जरूरी थी, तो मवासलात की बहाली के लिए काम किए जा रहे हैं। इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, मेहरान हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो जारी रहे। लेकिन इंडस हाईवे इस वक्त जो है मेन जो है 7 और दादू के दरमियान, वहाँ इस वक्त भी पानी मौजूद है, वो इस वक्त तक नहीं खोला जा सका। लेकिन 2 हाईवे जो हैं वो कराची से ऑनवर्ड्स आगे इस्लामाबाद तक जो है वो मेहरान हाईवे और इंडस हाईवे मुकम्मल बहाल कर दिए गए हैं। तो ये जो रिलीफ के कामों में उसमें भी तेजी आई है, खास करके मवासलात के कामों में। अच्छा, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के हवाले से अगर हम बात करें, हम बच्चों की तालीम के हवाले से बात करें, तो मुश्किलात टेंट्स की हैं, स्कूलों की हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूल थे वो रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिए गए हैं। तो
اس وقت عارضی اسکولز اور عارضی میڈیکل جو ڈسپینسریز ہیں اس کو قائم کرنے کی بہت خاص کر کے موبائل یونٹس کی ضرورت ہے کہ کیونکہ بچوں میں، خواتین میں اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ آج گرمی بہت زیادہ جو ہے 45 سے 50 کے درمیان جو ہے دادو، موہنجو دڑو، لاڑکانہ اور ان علاقوں میں جو ہے گرمی کی شدت ہے. تو ایک تو گرمی کی بہت زیادہ شدید گرمی ہو گئی ہے، اوپر سے اس گرمی کا فائدہ پانی اترنے میں تو ہو رہا ہے کہ زمین پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے سیلابی علاقوں سے اور دریا میں بھی جا رہا ہے، لیکن سیلاب متاثرین کی مشکلات میں تو کافی اضافہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے. یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں، ٹینٹس میں ہیں، کیمپس میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، عارضی خیموں میں ہیں. تو وہاں پہ جو جلدی امراض ہیں وہ پھیل رہے ہیں، وبائی جو بیماریاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفیکشنز جو ہیں، وہ ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اور خاص کر کے پانی پینے کی جو قلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ان تمام علاقوں میں، سیلابی علاقوں میں پانی پینے کی قلت بڑھتی جا رہی ہے. تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے بچوں کی کیونکہ نئے سیشن شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ بچے جو سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان شہروں میں تھے، ان علاقوں میں تھے، اب وہ کیونکہ کیمپس میں ہیں تو وہاں پہ ان کی تعلیم بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور صحت کے مسائل بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور عالمی ادارے جو ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کو، اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ امداد کی بھی آ رہی ہے اور ان تک رسائی بھی ہم نے دیکھا کہ پہنچ رہی ہے. کل صدر پاکستان نے بھی نواب شاہ اور دادو کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مسلسل دورے کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے تھے، آج بھی وہ دوروں پر ہیں. جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مسلسل سندھ اور بلوچستان کے دورے کر رہے ہیں. ری ایبلیٹیشن کے پروسیس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کب شروع کیا جائے کیونکہ پہلا جو فیز تھا ریسکیو کا وہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ٹیمپرری تھا کہ مواصلات کو کنٹینیو رکھا جائے، وہ بھی اب تقریباً مکمل ہو گیا ہے، مواصلات بحال ہونے لگی ہے. اور اب تیسرا جو ہے وہ ری ایبلیٹیشن، ان کے گھروں کی تعمیر اور جو فصلیں لاکھوں ایکڑ جو تباہ ہو گئی ہیں فصلیں، ان فصلوں کا تخمینہ بھی لگایا جا چکا ہے. تو اب کیونکہ جب آہستہ آہستہ پانی اترے گا تو نیکسٹ جو ویٹ کی فصل ہے وہ کاشت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ابھی ٹائم درکار ہے. تو ابھی گھروں کی تعمیر، ان کی گھروں کی جو ری ایبلیٹیشن میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی طرف سے 25,000 روپے فی کس BISP کے تھرو فوری دیے گئے تھے، اب 30 ارب روپے تقریباً جو ہے BISP کے تھرو جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ان میں کیے جا چکے ہیں. دوسرے فیز میں ان کو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، جو پہلے 28 ارب روپے تھے اب اس کو 70 ارب روپے وفاقی حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ان کی ری ایبلیٹیشن یا فوری امداد کے لیے جو ہیں یہ پیسے جاری کیے جائیں. تو وہ تقسیم ہو رہے ہیں. پاک افواج ہم نے دیکھا کہ ریسکیو ادارے تھے، یہ مکمل جو ہے فلاحی تنظیمیں بھی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آئی مختلف علاقوں میں، تو وہ کام کر رہی ہیں. لیکن ابھی بھی اشد ضرورت ہے، مزید ضرورت ہے کیونکہ متاثرین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. 1 کروڑ سے زائد جو براہ راست جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب سے. تو یہ بڑی ایک تباہی ہے جس کو ایک چیلنج ہے جس کو سب کو مل کر جو ہے وہ کوشش کر کے حل کرنا چاہیے. اچھا جی، آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں تو آپ اتنے بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا علاقہ جہاں پر پانی جو ہے وہ جلدی چلا گیا، کہاں پر ہم کاشت کر سکتے، کیونکہ اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی کاشت جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. تو کون سا علاقہ ایسا جہاں پر ابھی بھی ہم کاشت کا سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہو سکے گی، اور باقی یہ ہے کہ کون سا علاقہ بھی ہے جہاں پہ صرف دادو ہے، ابھی پانی وہاں پر موجود ہے، اور ایسے علاقے جہاں پر ابھی بھی پانی ہے اور ٹائم لگے گا وہاں سے پانی اترنے میں؟ جی تقریباً ہم نے جو ہیں 21 اضلاع جو ہیں وہ تمام مسلسل فلیٹ کو کور کیا ہے. اور میں آج کی تازہ ترین آپ کو یہ صورتحال بتاؤں کہ جو جن علاقوں میں کاشت ہو سکتی ہے وہ درمیان ہے جو دادو سے جام شورو سے لے کے دادو تک، دادو سے لے کے قاضی احمد سکرن، یہ درمیانی علاقہ ہے. وہاں پہ پانی نہیں تھا کیونکہ یہ دریائے سندھ اور انڈس ریور اور اس طرف سے جو سیلابی پانی آ رہا تھا بلوچستان سے اور کاچو اور جوہی سے، ان کے درمیان ہے وہ علاقہ بچا ہوا ہے، وہاں پہ کاشت ہو سکتی ہے. لیکن 80% جو علاقے ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ پانی موجود ہیں، جس میں لاڑکانہ ڈویژن ہے، نوابشاہ ڈویژن ہے، شہید میں نذیر آباد جو ڈویژن ہے اس میں، اور سکھر، یہ جتنے بھی علاقے ہیں خاص کر کے سانگڑ ہو گیا، نوابشاہ ہو گیا، نوشہر و فیروز ہو گیا، لاڑکانہ، کمبر شداد کوٹ اور دادو، خیرپورناتن شاہ، مہر، جام شورو کا آدھا علاقہ، یہ ایسے علاقے ہیں جس پہ جو ہے فیڈ کی کاشت بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ اس وقت بھی 4 سے 6 فٹ پانی موجود ہے. کیونکہ پانی کا کہیں سیم نالوں سے یا جو گزر ہے وہ صرف دریا سندھ کو آخر طرف آنا ہے. باقی کچے کے علاقے جو ہیں وہ مکمل زیر آب ہے، وہاں بھی پانی آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو کوٹری بیراج تک پانی مکمل ابھی 5.5 لاکھ کیوسک تقریباً وہاں سے گزر رہا ہے. اس کے گزرنے کے بعد پیچھے سکھر بیراج اور جو ہیں گڈو بیراج، کوٹ کی، سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ کے زیادہ تر علاقے جو ہیں وہاں پہ کاشت پاسبل ہو سکتی ہے کیونکہ
वहाँ अब सिर्फ 1 से सवा लाख जो पानी का रेला है वो गुजर रहा है। कच्चे के जो 70% इलाके डूबे हुए थे वो वापस जो है वहाँ पानी उतर गया, वहाँ पे काश्त हो सकती है। लेकिन जो घर मुनज़्ज़म हुए हैं उनमें भी टाइम लगेगा, और जो काश्त के इलाके हमारी जो 80% क्रॉप है उसके चांसेस बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि अगर पानी जो है धूप पे जल्दी में सूख जाए या उतर जाए तो उसके बाद वो 1 महीना डिले से जो हम लेट जिसको हम फसल कहते हैं कि काश्त हो सकती है वीट की। लेकिन जो हम शुरुआती जो है वो तकरीबन 20 से 25% इलाकों में, जिसमें मिर्पुर खास और थरपारकर डिवीजन जो इलाके हैं वहाँ पे, क्योंकि थरपारकर में तो जितनी भी बारिश हो तो वहाँ तो उनकी ज़रूरत है, वहाँ डैम भी भर जाते हैं, और जो रेगिस्तानी इलाके हैं तो वहाँ पे काश्त हो सकती है। मिर्पुर खास के काफ़ी इलाके हैं, और जो मैंने आपको दूसरे अभी नाम बताया कि वहाँ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे काश्त हो सकती है। लेकिन 75 to 80% इलाके ऐसे हैं जिसमें बहुत मुश्किल है, या वो इलाके जिनसे पानी उतर जाएगा तो महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद थोड़ा डिले जो है वो वीट काश्त होगी। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत आपने जो है ना ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी गुफ्तगू अपने मेहमानों से इस हवाले से करूँगी, काश्त के हवाले से करूँगी कि वहाँ पर लोगों के जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ ही, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, या उनके जो बीज थे, या जो उन्होंने नेक्स्ट जो उनको फर्टिलाइज करने में जो उनकी चीज़ें काम आ रही होती हैं खेतों के, वो तो उनकी डैमेज हो गई हैं। अब इस हवाले से भी उनको मदद के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि कई ऐसे उनके आमदोरफ्त की चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की जो उनकी गाड़ियाँ वगैरह थी वो भी डैमेज हुई हैं। तो ये बड़ा इस वक्त ज़रूरी और अहम पहलू है, क्योंकि आगे हमारे पाकिस्तान के लिए भी, आवाम के लिए भी इस वक्त खाने की और जो है इस वक्त फूड की ज़रूरत है। जी देखिए बात ये है कि अभी तो हमें ये सोचना है कि पानी ये उतरेगा कैसे, पानी जाएगा कैसे। अगर आप फील्ड में जाएं तो आप देखेंगे कि अभी भी 4-4 फीट बहुत से इलाकों में बारिश के वो इलाके हैं। अच्छा, अब आगे कोई रास्ता नहीं निकलने का, ये ज़मीन उसकी है, ये ज़मीन उसकी है, आप इसकी ज़मीन में नहीं डाल सकते हो, आप उसकी ज़मीन में नहीं डाल सकते, उसमें झगड़े के मसाइल होते हैं। ये सूखने में भी इसको बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको अभी तो 6 महीने आप ये समझिए कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा आजमाइश हैं। फिर इसके अलावा और बहुत से जो इस सैलाब और बारिशों से मुतासिर हुए हैं, बहुत सिर्फ ये लोग मुतासिर नहीं हुए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, कितने दिनों से ट्रेनें नहीं चल रही, ठीक, वहाँ कैंटीन भी है, कैंटीन से ज़्यादा वहाँ जो कुली काम कर रहा है, डेली विजिट्स का जो सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, आप जाके देखें आंसुओं से रो रहे हैं। फिर जो इन बारिशों से ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पर रिक्शा वालों का, फिर जो इस बारिशों से सफ़ेदी करने वालों का नुकसान हुआ है, तो ये मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि ये हमारे पास 2005 का जो ज़लज़ला है उससे बड़ा बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ है कि रेलवे के हवाले से मैं बताऊं कि इस वक्त जिस तरह कराची से रोड़ी तक भी ट्रेन ऑपरेशन जो है वो मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले भी कि वहाँ पर जो पानी है वो मौजूद है, और रेत जो है वो पटरियों के नीचे से किस तरह से जा चुकी है। जब तक वो पानी सूखेगा नहीं, वो दोबारा से उसे नहीं बना सकते, उसको नहीं इसको जो है सही कर सकते हैं। दूसरे के कुलियों के हवाले से भी है कि वो भी बेरोज़गार है। मैं बस से क्योंकि ट्रैवल करती रहती हूँ कराची से और डिफरेंट जगहों पर, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ वहाँ पर कोई कुली या कोई वहाँ पर जो है ना हेल्पर मौजूद नहीं होता। आपके पास चाहे 10 डब्बे हों, चाहे आपके पास 2 बैग्स हों, वहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि आप कोई भी कुलियों से गुजारिश करें कि आप जो बस के इलाके हैं, वहाँ जो बस के एरियाज़ हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनसे बात करके वहाँ पर कोई सिस्टम उनके लिए बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं फिर वो उनकी खदमात जो हैं वो
استعمال بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان کا ذریعہ معاش بھی اس طرح سے بن سکتا ہے. تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہوگا جیسے انشاءاللہ بحالی ہوگی تو وہ واپس جو ہے اپنے ٹرین کی طرف چلے جائیں گے. اترنے میں پانی بٹ ایک سچویشن ہے کہ ٹرین کی طرف جو ہے جہاں پہ کولیز ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ دہاڑی لیتے ہیں, اور جو بس کی طرف جو جاتے ہیں وہاں پر دہاڑی ذرا کم ہوتی ہے, کیونکہ بس جو ہے وہ سسٹم ابھی بھی تھوڑا چیپر ہے ٹرین سے. تو یہ ایک بس ان کو تھوڑا برداشت شاید کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ دینے والے اس طرح نہیں ہوتے ہیں جس طرح ٹرین کی طرف ہوتے ہیں. جی سر, قادری صاحب کچھ کہہ رہے تھے. تھا کہ جو سماجی تبدیلی اب آئی ہے سیلاب کے بعد, خاص طور پر شہر کے رہنے والے ہم جو لوگ ہیں ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ہم صرف ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مناظر کو. زیادہ سے زیادہ محسوس کر لیں گے 4 فٹ پانی, 5 فٹ پانی, 6 فٹ پانی وہاں پر ہے, لیکن یہ احساس نہیں کہ وہ 4-5 فٹ پانی ہے کیا, اور اس کا اثر کتنا دور تک جا رہا ہے نسلوں میں. اس سے ذہنی بیماری پیدا ہو رہی ہے, اس سے جسمانی بیماری پیدا ہو رہی ہے. اور ایک وہ شخص جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا اور آپ بھی بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں اور رپورٹ بھی دکھائی گئی کہ وہ جو سماجی بحالی کا عمل ہے یہ مکمل طور پر مجموعی طور پر پورے پاکستان کے ہر فرد کو اس میں شامل ہونا ہوگا. نہ صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, نہ این جی اوز کی اور نہ چند لوگوں کی, یہ تو پورے پاکستان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کی جائے. ایک حصہ یہ. دوسرا حصہ یہ کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اس وقت بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اگر طبی اعتبار سے ہم ماہر ہیں تو اپنی طبی خدمات پیش کریں. اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں کہ کچھ پیسہ ہے جو رب نے امانت کی صورت میں دیا ہے, وہ ہم ان لوگوں کو دیں کہ جو اس امانت کو وہاں تک پہنچا سکیں. وہ لوگ بھی, ایسے لوگ بھی بیچ میں آتے ہیں کہ جو امانت کو مکمل طور پر صحیح طرح سے پہنچا نہیں پاتے, تو ایسے لوگوں کے بجائے ایسے لوگوں پہ اعتبار کیا جائے. میں آپ سے ایک پوائنٹ اور جاننا چاہوں گی, یہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اس وقت یہ سچویشن کوئی اس وقت کریٹ نہ کرے, ناجائز منافع خوری اس کے حوالے سے بھی. جی ضرور آپ بات کریں. یہی بات اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ہمیں یہ نہیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو خسارے والے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, ہم خسارے والے نہیں ہیں, ہم ایسے ایمان والے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ جن میں اگر چند لوگ خدا نخواستہ بددیانتی کرتے ہیں تو ہمیں انہیں دیکھتے ہوئے پورے پاکستان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کی اکثریت اچھی ہے ہماری الحمدللہ, اور خسارہ ان کا ہوتا ہے جو خیال نہیں کرتے اس بات کا کہ کل آنے والے وقتوں میں کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دینے والے یہ بھی تھے. اب زراعتیں اگر اجڑ گئی ہیں تو آپ مدد کیجئے. کھانے کی صورت میں الحمدللہ لوگ پہنچا رہے ہیں, اجناس کی صورت میں لوگ دے رہے ہیں, ٹینٹ کی صورت میں دے رہے ہیں, رقوم کی صورت میں دے رہے ہیں. اس میں مزید مدد کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات ابھی آپ یہ فرما رہے تھی ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے ذخیرہ اندوزی کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوز ہے اس کے لیے تو وعید ہے, یعنی اس کے لیے تو باقاعدہ یہ بتلا دیجیے کہ کتنا خسارہ اس کا ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ضمیر. خدا نہ خواستہ ان ذخیرہ اندوزوں سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو کہ 4 مہینے کا بچہ, 3 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ پانی میں بہہ رہا ہے اور باپ اور ماں لپک رہے ہیں کسی طرح اس کو روک لیں, لیکن وہ بچہ پانی کے ریلے میں بہہ جاتا ہے. ایک نہیں کئی لاشیں گئی ہیں, کئی انسان گئے ہیں. وہ میری اور آپ کی طرح زندہ انسان تھے, وہ میری اور آپ کی طرح لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پیسہ تو پھر کما لوگے, لیکن حرام کے ذریعے سے کمانے سے بہتر نہیں ہے کہ کم کماؤ لیکن ضرورت مند کی مدد کرو. کل جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ اس سے زیادہ تمہیں دے گا. اور لوگ یہ سمجھتے شاید امتحان جو ہے وہ اگلی دنیا میں جا کر ہوگا. پہلا امتحان تو آپ نے اسی دنیا میں دینا ہے. آج آپ نے پیسہ کما لیا تو کل آپ نے وہی پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا. کہتے ہیں اگر آپ نے 100 روپے غلط طریقے سے کمایا تو آپ کو 200 کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت اس سچویشن میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اور ویسے بھی اپنے ملک کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ سے, اور یہ بتائیں کہ وہاں پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ٹینٹ, پانی, میڈیسنز اور اس کے علاوہ جو خوراک, یہ تو بیسکس چیزیں ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں, اور کتنی تعداد میں اس وقت کیا جو ہے پورا ہو پا رہا ہے, نہیں ہو پا رہا؟ کروڑوں کے قریب لوگ ہیں,
تو تھوڑا سا اس پہ ذرا دیکھیے ڈیٹیل میں بتائیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے ان لوگوں کو جو ماشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سماجی تنظیمیں, آمین آمین. اور پوری کوشش ہے, اور پاکستان کی عظیم عوام. جی جی 2005 میں بھی میں نے دیکھا سب گھروں سے نکل گئے, آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان گلی کوچوں کے نوجوان جو ہے نکلے, اور میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ وہ روڈوں پر ہیں, امداد دے رہے ہیں. اچھا, اس امداد دینے میں بہت سے پیداگیر بھی, برساتی مینک بھی آ جاتے ہیں جو وہ ان کا حق مار رہے ہیں جو متاثر لوگ ہوتے ہیں. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں جو ضرورت ہے, ایک تو مچھردانیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے, مچھر بہت ہے, اور موسپلز اس طرح کی چیزیں مچھر سے جو آپ سیف کریں وہ ضرورت ہے. بچوں کے دودھ کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی, میں آپ کی 2 باتوں سے بڑا متاثر ہوا. ایک تو آپ نے کہا اس وقت قوم کی اور آنے والی نسل کی ٹریننگ کا بھی وقت ہے. جی 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 بہت صحیح بات. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی 20 دن پہلے اپنے اسکول کے بچوں سے کہا, حالانکہ میں جس علاقے میں کام کر رہا ہوں ویلفیئر کا, وہاں کھانے کو نہیں ہے اور پہننے کو نہیں ہے, لیکن جب میں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا آج ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے, آپ یقین کریں کہ بچے اپنے کپڑے اور یہ تمام چیزیں, اور میں نے ایک باکس بنا دیا تھا اس میں ماشاءاللہ وہ غریب بچے 350 بچے تھے, وہ ویسی مطلب تعلیم سر 8,500 روپے اس میں انہوں نے ڈالے. ایک ٹریننگ کا بھی وقت ہے, قوم کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں اپنا کردار, اگر ہم اس جگہ نہیں پہنچ پا رہے جہاں پر متاثرین ہیں, تو ہمیں اپنا کردار اس طرح سے ادا کرنا ہے. بالکل سر, یہ آپ جیسے لوگ جو گھر کے بڑے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ جو گھر کے سکولز ہیں, جس طرح آپ نے اپنے سکول کے لیے لوگوں کو کہا, ایسے اسکول والوں کو چاہیے کہ ان بچوں کی ٹریننگ کریں سر, آنے والی نسل کی آپ ٹریننگ کریں, بلکہ ان کو بتائیں کہ اس وقت سچویشن ہے کیا, ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے نیوز نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ بچوں سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ان کو بھی بتایا جائے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہاؤ وی کین ہینڈل. اور ہمیں بچے پتہ فیوچرسٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ, پھر وہ آگے سوچتے بھی کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہمیں آگے جو ہے اپنے ملک کو بہتری کی طرف, ترقی کی طرف لے کر آنا ہے. اور ان میں جذبہ ہوتا ہے, بچوں میں ایک جنون ہوتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا صرف پیسے نہیں دینے, آپ نے کپڑے لائیں, اس کو پیک کرنا ہے, اس میں موسمل بیٹا ڈالنی ہے, بسکٹ ڈالنے ہیں, فروٹو ڈالنے ہیں, آپ کے جو پیسے ہیں ان کا سب کا سامان لیا, اپنی طرف سے بھی دیا. تو یہ جو آپ نے پہلے بات کی, یہ ٹریننگ کا بھی وقت ہے آنے کے لیے, آنے والی نسل کو بتانے کے لیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آزمائش, جیسے ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا, آزمائش, اللہ ہمیں آزمائش سے بتائے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے, ان تک مچھردانیاں پہنچانی ہیں, ان تک خوراک پہنچانی ہے. دیکھیے نا, دودھ آپ نے کہا بڑا ضروری ہے, دودھ جو ہے نا بہت ضروری ہے. پھر دوائیں انہیں, آپ وہ ہر آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا, اتنی لمبی لائن میں نہیں کھڑا ہو سکتا, اسے آپ دوائیں پیناڈول دیں, بچوں کا کالپول دیں, یہ دوائیں اس پہ لکھ دیں کہ بھئی بخار کی ہے. اب جیسے میں موسپل لے کے گیا تو میں نے لگا کے دکھایا اپنے کہ بھئی اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے, کوئی پی ہی نہ لے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں آپ, 100% صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کل ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کو ٹینٹ ان کے ہوتے ہیں, تو اگر ان کو کھانا پکانے کے لیے آپ اگر سٹووز وغیرہ دے بھی رہے ہیں گیس کے, تو ان کو یہ نہ بولے کہ ٹینٹ کے اندر استعمال کریں, وہ بھی خطرناک ہے. تو یہ ساری چیزیں آگاہی ساتھ ساتھ ان کو دینی پڑے گی. جی جی. اچھا, اب یہ تمام چیزیں دینے کے بعد ایک اور کام ہمیں کرنا ہے کہ کس طریقے سے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان لوگوں کو ہم تھوڑی سی ذہنی ٹینشن سے ریلیز دیں. وہاں آپ کوئی چھوٹے موٹے فنکشن کر سکتے ہیں, چھوٹے موٹے پروگرام کر سکتے ہیں. آپ نے وہ سب کو کہا بھئی اس جگہ تم پہنچ جاؤ, 1,000 2,000 فلاں میدان میں پہنچ جاؤ, وہاں جا کے آپ کوئی فنکشن کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ریلیز دے سکتے ہیں. ان کا وہاں پہ ویسے بھی ان کا اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. میں مت سے
کہ اس وقت لوگ جس طرح سے موجود ہیں سڑکوں پر، جو اپنا گھر ہو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں ضرور ڈسکس کروں گی کہ سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کونسل اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شرکت بھی کی ہے، اور وہاں پر دیکھیں گے بڑی امپورٹنٹ یہ اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے، اور اس میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے امداد کی بھی وہاں پر انہوں نے اپیل کی، اور انہوں نے روس کے صدر پیوٹن سے بھی ملاقات کی، جس سے جو پائپ لائن کے حوالے سے، جو گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پھر افغانستان میں امن کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس پہ ہی جو ہے نا ترکیہ صدر نے بھی، اردوغان نے بھی، انہوں نے بھی بڑی اہم گفتگو کی اور ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے۔ اور جو مین جو چیز تھی وہ کہ ہمارا جو ایک خطہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی کام شروع بھی کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارا جو ایک کنیکشن ہے وہ افغانستان کے ذریعے آتا ہے، تو وہاں پر امن ہونا ضروری ہے کہ خطے کو ایک کرنے کے لیے اور یہاں پر آپس میں تجارت شروع کرنے کے لیے وہاں پر امن ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ سر آئی تھنک آپ اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بات بتا سکتے ہیں۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو سماجی تبدیلیاں ہیں، اور خاص طور پر اب یہ جو سیلاب ہوا، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس پر اس کا براہ راست اثر آیا۔ اب اس طرف یوں بات کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قوم میں یہ احساس پیدا کریں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں قومی سطح پر پاکستان کے لیے ہوں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، چونکہ آپ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی، جتنی قربانیاں پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے دی ہیں، اور جتنی پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے، اور جتنا پریشر بین الاقوامی سطح پر ہم نے اٹھایا ہے، اور قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو زر مبادلہ یا جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اندر، اس کا عشر بھی ہم نے نہ کسی سے مانگا نہ ہم نے کسی سے لیا۔ بالکل اپنی مدد آپ کی بنیاد پر ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بدامنی کی گئی، جو بین الاقوامی سازش کے ذریعے پاکستان کی جو مختلف مقامات ہیں ان میں جس طریقے سے سوسائڈ بامبنگ ہوئی، پھر افغانستان کا پورا پریشر ہم پر آیا، اور اس کے بعد پورے سوچے سمجھے اسکیم کے تحت جس طریقے سے پاکستان کے معاشی معاملات کو دباؤ کا شکار کیا گیا، تو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے قلمکاروں کو، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے تعلیمی ادارے، پاکستان کا عام فرد، کہ سب نے مل کر یہ ثابت کیا کہ ہم امن پسند قوم ہیں، اور پاکستان نے امن، الحمدللہ امن کا جو عملی مظاہرہ تھا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے افغانستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر صرف پاکستان نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں خاص طور پہ برطانیہ کا میڈیا اور خود پڑوسی ممالک، پڑوسی ملک کا جو میڈیا ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر قربانیاں دی ہیں اور اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اب جو بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ ان کی ذہنی بیماری کی علامت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے بدامنی، پاکستان اگر نہ ہوتا تو افغانستان سے لے کر اس پورے خطے کے اندر خود ہندوستان میں اتنی بدامنی ہوتی کہ یہ سنبھل نہیں پاتے۔ تو پاکستان نے اپنا جو کردار ادا کیا وہ دو چیزوں میں کیا، ایک بین الاقوامی سطح پر یا قومی سطح پر جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کیا، اور مجموعی طور پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایسی غیرت مند قوم ہے کہ جو ہر صورت میں بدامنی کو ناپسند کر کے اس کے خلاف متحد ہو کر ایک اعلان جنگ کرتی ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، اور یہ افغانستان جو آج نظر آ رہا ہے نا آپ کو، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ کرکٹ ٹیم میں جا رہے ہیں، کہیں افغانستان والے وہاں پر افغانستان کو مضبوط افغانستان بنا رہے ہیں، یہ پاکستان کا مرہون منت ہے، ورنہ یہ خواب و خیال ہوتا۔ جس طریقے سے نیٹو فورسز کے ایک کسی افسر نے یہ بات کہی کہ ہم جب افغانستان کی زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان امن میں افغانستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جی، اور ہمیشہ سے ہے۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آگے جو مزید ملاقاتوں میں یہ بڑی فروٹفل ملاقاتیں ہیں، اور اس میں آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے بیسکلی سرمایہ کاری اور تجارت میں فروغ، دیکھیں اب آگے جو ہمیں دیکھنا ہے اپنے ملک کے لیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آگے ترقی کے لیے کام کیا جائے، سرمایہ کاری ہوگی، تو بڑی اچھی یہ جو پوری جو ہے ملاقاتیں رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا انہوں نے اچھا آگے جو ہے جو پاکستان کے جو
سچویشن ہے, جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے, اور سب سربراہوں کو ملا کر جو بات ہوئی ہے, تو آئی مسٹ سے کہ دس ول بی انشاءاللہ ویری ویری فروٹفل. اچھا, مزید ہم آگے چلتے ہیں اور بات تھوڑی سی کریں گے کہ ابھی ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے دیکھا بلوچستان کا بھی ڈیمیج ہوا, سندھ کا بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا, اور ہم دیکھا KPK کا بھی ہوا ہے. سڑکیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں جب تک پہنچ نہیں پائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکس ٹو ہماری فورسز کا, اسپیشلی پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, جس طرح سے رینجرز ہو گئے, ہماری پولیس ایون ہو گئی, بڑے بہت کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کر اس وقت جو ہے یہ سیلاب کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے کام کیا. جس طرح ہمیں ہمارے جو ہے نمائندے نے بھی بتایا تھا PTV کے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈفرینٹ ایریاز کا جو ہے بلوچستان کے اور سندھ کے انہوں نے دورہ بھی کیا, اور دیکھ کر سچویشن کہا کہ جلد سے جلد کام جو ہے یہاں پر کرنا ضروری ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف لانا ضروری ہے, جس میں فرسٹ ہے آپ کا روڈز اینڈ انفراسٹرکچر جو بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی اور ہم جو ہے آگے پھر لوگوں کو بھی ان کا بہتری کی طرف لاتے ہوئے جو ہے نا مشکلات نہیں پیش آئیں گی. کیونکہ دیکھیں انفراسٹرکچر صحیح ہوگا, جیسے ہی پانی نیچے جائے گا انشاءاللہ پھر جو ہے روڈ جب بن جاتی ہیں تو آپ ایزی ہو جاتا ہے کہ ان کو جا کر وہاں پہ ان کی ہیلپ کرنا. نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا, ظاہری بات ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ان کے گھر اور ایگریکلچر کے حوالے سے ان کا کام ضروری ہے. اچھا, میں باقی تو یہ تو ہم نے آج کافی زیادہ گفتگو کی, اسپیشلی سیلاب کے حوالے سے کہ وہاں پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ نے آنکھوں دیکھا جو حال وہاں دیکھا, لاسٹ آپ کہاں گئے تھے, آپ نے بتایا تھا؟ میں آخری دفعہ ٹنڈو آدم گیا تھا. ٹنڈو آدم گئے تھے, ٹھیک ہے. اور ابھی آگے کا آپ کیا کہاں پر؟ میرا اب انشاءاللہ تعالی 7 کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے. وہاں ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں. کل ہی ہمارے ساتھی الحمدللہ بلوچستان میں گئے اور ہم نے کچھ کیش, یہ صرف ہم نے راشن نہیں دیا, راشن اپنی جگہ ہے لیکن بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں ہم پوری نہیں کر سکتے, تو ہم نے کیش, جس کی میرے پاس ویڈیو ہے, یہ ایک بڑا اچھا یہ بھی ایک دام ہے کہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو کیش بھی دے, کیونکہ وہاں پہ جو آس پاس شہری علاقے ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر کام بھی چل رہا ہے, دکانیں بھی ہیں, راشن بھی آ رہا ہے, تو وہ خود جا کر وہ خرید بھی سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں ایک اور رپورٹ دیکھ رہی جہاں پہ جن علاقوں میں مطلب پہنچ ہے, ایک تو وہ ہے نا جیسے بوٹ کے ذریعے جانا پڑا ہے, کل سالم صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کئی علاقوں میں بوٹ کے ذریعے جانا پڑا ہے, لیکن جہاں پر ریچ ایزی ہے, جہاں پر ان کا اگر ٹینٹس ہیں, ٹینٹ کا وہاں سے ان کا شہر جو ہے وہ ایزی ہے, تو وہاں سے جا کے وہ خرید سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہم خود, بچے کہہ رہے تھے ہم چاہ رہے ہیں اب ہم خود کھانا بنائیں. ہمیں وہ کچھ علاقے دیکھیں, ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ خود ابھی اپنا کر سکتے ہیں, تو ان کو بیسکلی یہ اگر کیش ملے تو ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. کیش بہت ضروری ہے. اور بچوں کے حوالے سے میں کہوں, جب بھی آپ اجناس لے کر جائیں, راشن لے کے جائیں, تو بچوں کی ٹافیاں ڈالنا نہ بھولیے گا, بچوں کے لولی پوپ ڈالنا نہ بھولیے گا, بچوں کی چپس ڈالنا نہ بھولیے گا. اچھا, میں ایک اور چیز جو کپڑوں کے حوالے سے کہ لوگ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, لیکن میں دوبارہ سے اس کو ریکالنگ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جینز وغیرہ بھیج دیتے ہیں جو تو پلیز وہاں پر آپ دیکھیے, میں نے پورا ریسرچ کیا اور دیکھا تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت ڈھیلے ڈھالے خواتین کپڑے پہنتی ہیں, شلوار قمیض پہنتی ہیں, پر بہت ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں شلوار پہنتے ہیں, اور وہ بھی بالکل لوز ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ لان کے آؤٹ فٹس بھی بھجوا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوز بھجوائیں, کھلے بھجوائیں, تاکہ وہ ایزیلی اس کو جو ہے وہ گرمی میں بھی پہن سکے. ابھی بھی سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہے اور بلوچستان بھی حبس بہت زیادہ ہے, پانی کی وجہ سے ایک سمیل بھی وہاں پر موجود ہے. اور اس وقت جو ہے 45 چل رہا ہے, اور اس 45 سے پانی نہیں سوکے گا. پانی کیسے سوکے گا؟ پانی ان علاقوں میں اس وقت سوکے گا جب سمندری ہوا ساتھ چلے گی. یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ پانی جو 4 فٹ کھڑا ہے یہ دھوپ سے نہیں سوکے گا, اس کے ساتھ سمندری ہوا جب چلے گی نا جب سوکے گا. اور دوسرا مطلب ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. کچھ شرپسند زبانی تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں, لوگوں کے بھی دشمن ہیں, اور انسانیت کے بھی دشمن ہیں. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو انسانیت کا کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, کہ ان چند شرپسندوں کی باتوں کو وہ مائنڈ نہ کریں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس طرح کی آتی ہیں,
تو آپ نے اپنے کرنے کا کام کرنا ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اس وقت آپ کے بھائی جو ہیں آپ کی توجہ کے طالب ہیں, تو آپ نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایکچولی یہ تو ایک ہونے کی بات ہے, اس ہاں, وقت تو یہ سب یہ کو وقت ایک ہونے کا ہے. کی ضرورت جی, جی. ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے پاکستانی سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں, بالکل, خدمت گلے بھی ہیں, کر رہے ہیں, بالکل, ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اور بے شمار لوگ, میں سیریسلی بتاؤں کتنے ایسے جانے والے ہیں جو مطلب کسی این جی او سے تعلق نہیں ہے, انڈیویجولی وہ جا رہے ہیں با خدا نہیں ہے, اور مطلب وہ خدمت خلق کے لیے اتنی دشوار راستوں سے, جب پہلے پانی تو بہت ہی زیادہ تھا, وہ اس مشکل میں بھی وہ گئے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ انڈیویجولی بھی جا رہے ہیں تو پلیز آپ فورسز کا جو ہے نا ضرور آپ خدمات ضرور آپ لیں. یہ آپ نے بڑی اچھی اکیلے بات تھوڑا کی سا ایک ڈر بھی ہوتا ہے. کوئی بچوں کے ساتھ تو اس وقت بالکل بھی نہیں جائیں, نہ خواتین اس وقت جو ہے وہاں پہ ٹریول کریں. تو بیسکلی اگر مرد حضرات جا رہے ہیں تو پلیز فورسز کے ساتھ جائیں. اور میں آپ کے پروگرام میں ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو, جی دیکھیے ہم نے جب اوتھل میں کام دیا تو وہاں ہمارے 2 آدمی پہلے گئے, جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا, وہاں ان کے گھر دیکھے, لسٹ بنائی, پھر ان کو ٹوکن بانٹے, پھر ہمارا ٹرک گیا اور بانٹا. دوسرا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بڑی معذرت, پتہ نہیں آپ اس بات کو چلائیں یا نہ چلائیں, ہم نے ڈی سی کے تھرو کیا. ڈی سی نے کیا کیا کہ وہ جو وہاں کے ایم پی ایم این اے ان کے نمائندوں کو بلایا اور بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو وہ راشن دیے جو ان کے ووٹر تھے. تو میں عوام سے جی شکایتیں یہ آ جاتی ہیں, اس پہ ضرور نوٹس لیا جائے گا. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل جو ہے ہمارے پروگرام کا اس وقت جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں خدمت کا, انسانیت کی. ہم بڑھ کر خدمت کریں, اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا جو اپنے ارد گرد منفی اثرات کو ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہ بنیں. بالکل جی. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہمارا وجود ہے, ہم پاکستان سے ہیں. بالکل. اور ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے. ہمارے سندھ کے لوگ, ہمارے بلوچستان کے لوگ ہمارے لیے ایگریکلچر کا بے انتہا وہ کام کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا شو میں تشریف لانے کا, اور آپ سب کا ساتھ ہمیں چاہیے, پاکستان کو چاہیے. پاکستان میں سیلاب زدگان اس وقت ہیں, ان کو چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل پھر ملیں گے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.